बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ट्रंप का दिल कैसे जीता गया, सैयद आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ग्रुप बंदी की बातें बाबा जी सठाए हुए हैं, नोटिफिकेशन की बातें और फिर जनाब नए सूबों की बातें, कोई एक खबर तो नहीं है जिसके ऊपर हम बात करें। खबरों का अंबार है। और फिर जनाब स्पीकर अयाज सादिक की एक मरतबा फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश और अपोजिशन का राह फरार, ये वो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और थोड़ा सा आपको ये भी बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो मरी में इजलास हुआ, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, माफ़ी किसने मांगी और ख्वाजा आसिफ के हवाले से मियां साहब ने क्या कहा। चलो वहीं से शुरू कर लेते हैं। एक तो ख्वाजा साहब का इस मीटिंग में ये एतराज़ था कि सियालकोट के जो ADCR हैं इकबाल संघेड़ा, ये देखें ना, अब ये नाम भी बड़ा मशहूर हो गया है, तो उनको उन्होंने कहा जी आपने पकड़ा, उसको हटाया, उसके खिलाफ कार्रवाई की, और मैं इलाके का MNA, वजीर दिफा, पार्टी का पार्लिमानी लीडर, और मुझे आपने हवा नहीं लगने दी। और ये मरियम मेरी बेटी बैठी है, इसने भी मुझे नहीं बताया। मरियम साहबा बोली, उन्होंने कहा जी कि अंकल मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आपके जानने वाले हैं। उन्होंने कहा जी जानने वाले की बात नहीं है, तो आप मेरा चूंकि वो हल्का है, लोग मुझसे पूछते हैं। मियाँ साहब ने फिर कहा कि ख्वाजा साहब तुसी काली बड़ी करते हो, कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफ़ा दे देना है, इस्तीफ़ा निकाल लिया, मुझे दे दिया। तो उसने कहा यार ख्वाजा साहब तुसी सियाने बयाने आदमी जे, किहड़ियां तुसी जनाब गल्लां करदे हो की जनाब, तुसी चंद चाढ़ते हो इस्तीफ़ा दे देंगे। और कहा यार तुसी सीनियर आदमी जे, मिनिस्टर, वजीर दिफा हो, पार्लियामेंट लीडर हो, छोटी छोटी बातों पर इस्तीफे देने लगे। फिर तो लगा काम चल गया हमारी पार्टी का। मियाँ साहब ने बोला कोई इस्तीफा नहीं है। उन्होंने मरियम बीबी को हिदायत की कि आप नई मिजाज का केस भी और ये केस भी, इसको रिविजिट करें, दोनों के ऊपर दोबारा असर नौ गौर करें। बल्कि 2 MPs और है जिनके ऊपर इल्जाम है करप्शन के, तो उन्होंने कहा जी उसकी भी दोबारा इंक्वायरी कराएं, तसल्ली कर ले। हाँ अगर ये जिम्मेदार और कसूरवार निकलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं निकलते तो फिर उन्होंने कहा कि इनको जो है वो बाइज्जत तरीके से इनसे जो है वो माजरत की जाए। और उन्होंने कहा जी अब आपने मरियम साहबा से भी कहा कि आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन हो इकबाल संघेड़ा के हवाले से, उनको इसमें इत्माद में लेना है। कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो जिशान रफीक जो कि सूबाई वजीर बल्दियात है, उनको जो है वो ख्वाजा आसिफ से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिशान रफीक को भी इकबाल संघेड़ा कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराता था, तो वो ये मामला भी हुआ। फिर इस्टेब्लिशमेंट और वो सारी बातें हुई, तो उन्होंने मियाँ साहब ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, जितने अच्छे ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त हमारे साथ हैं, ना वो कोई हमारे मामलात में गड़बड़ करते हैं, ना हमें कोई उनके मामलात में गड़बड़ करने का शौक है। उन्होंने कहा जी 1.5 साल हो गया है, कोई ऐसी बात नहीं है, ना उनकी तरफ से कोई इस किस्म की डेवलपमेंट देखने में आई जो कि हमारे लिए जो है वो बड़ा अब परेशानी का बायस हो, ना हमारी तरफ से इस किस्म का कोई कहा गया। तो उन्होंने कहा जी अच्छा है, शहबाज शरीफ चला रहे हैं, हुकूमत चला रहे हैं। बाकी उन्होंने ये बड़ा उसको आउट ऑफ द वे जाके रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा यार ये ऐसी बातें हैं, इसके ऊपर यकीन ना करें कि मोहसिन नकवी आ रहा है तो जंग से इलेक्शन लड़ेगा, वज़ीर आज़म बन रहा है। ये उन्होंने कहा ये थ्योरी जो है ये फिलहाल पायदार नहीं है। बाकी उन्होंने ये भी बात की, उन्होंने कहा जी किसी के दिल में क्या है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी का दिल और माइंड किस वक्त बदल जाए तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात तो क्लियर है कि जनाब अभी तक की जो मैंने अस्करी क़यादत का जो रवैया देखा है, जो उनका किरदार देखा है, जो उनकी इस वतन से के लिए उनकी जो खूबियाँ हैं, इस वतन के लिए जो उनका किरदार है, जो इस वतन के लिए वो काम कर रहे हैं, खिदमात है, उन्होंने कहा जी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई हमारे साथ जो है वो कोई गड़बड़ करेंगे। उन्होंने कहा जी अगर हो भी गई तो उन्होंने कहा जी दायरे हमारे हैं, तो फिर एक सियासी तरीका है, जमहूरी तरीका है। लेकिन उन्होंने कहा जी तसल्ली ये दी सबको कि ये एक तो जो अपोजिशन का एहतजाज है, उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया की चीज़ों पर मत जाया करें, कोई एहतजाज वजूज कर लें, कोई मसला नहीं, कुछ उनको जो जिन लोगों के केसेस हैं वो केसेस भुगते, वो अब हो जाएगा तो बस ठीक है, अपना जो जिसने जो जो किया है जो उससे निपटना पड़ेगा वो उसके निपटेगा। तो उन्होंने कहा जी फिलहाल कोई ऐसे इम्कान नहीं है। तो ये मियाँ साहब ने
سارا دریا جو ہے نا وہ کوزے میں بند کر دیا. انہوں نے کہا کسی قسم کی کوئی اس قسم کی سچویشن نہیں ہے کہ آپ کو پریشانی ہو یا پریشانی لاحق ہو, تو اس طرف جو ہے وہ آپ مت جائیں. یہ ایک بڑی ایک اہم بات تھی جو میں نے کہا کہ آپ کے نالج میں جو ہے وہ لے کر آئی جائے. اب میں آپ کو ایک اور جو چیز ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر, ان کی زیرک حکمت عملی کے نتیجے میں جو امریکہ سے تجارتی معاہدہ بالکل اب ہونے کے قریب ہے, اس کے اوپر امریکی اور برطانوی میڈیا بڑے کھل کر سامنے آ رہے ہیں, انڈیا کو واڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. انڈیا کی ویسے ہی ماں مری ہوئی ہے, تو وہ جو اب کرپٹو کرنسی ہے, معدنی وسائل ہے, اسٹریٹجک تعاون ہے, اس کے بعد انہوں نے جو پاک امریکہ تعلقات ہے اس کو نئی جہتوں پر پہنچایا ہے. فائنینشیل ٹائمز اور بلومبرگ کی جو رپورٹس ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ امریکی منڈی تک بہتر رسائی ہے, معاہدہ ٹیکسٹائل شعبے کو جو ہے تقویت دے گا. پھر پاک امریکہ تعلقات میں جو کچھ ہے, انہوں نے کہا یہ ایک حیرت ہے. یہ مائیکل کوگل مین ہے, یہ جو جناب ایک بڑے تھنک ٹینک کے بھی یہ ہیڈ ہیں, اور کہ عاصم جو منیر ہیں انہوں نے کہا جی انہوں نے قربت بڑھائی ہے ٹرمپ کے ساتھ, اور یہ پاکستان کا جو اقتصادی بحران ہے اس کو ختم کرنے میں یہ بڑی اس کے اوپر جو ہے وہ اس میں بڑی مدد ملے گی. ایک اور جو چیز ہے جو اس کا ہماری سیکورٹی سے تعلق ہے وہ ہے اس وقت باجوڑ کی سچویشن. دیکھیے وہاں پہ جو کالعدم تحریک طالبان ہے اس نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کیا. وہ وہاں پہ جو جرگہ ہو رہا تھا وہ جرگہ ہو گیا ہے ناکام. اس جرگے کی ناکامی کے بعد پھر وہاں پہ فورسز نے آپریشن کا فیصلہ کیا. وہاں پہ کوئی 50-60 ہزار کے قریب لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے ہیں, ان کو عارضی خیموں میں رکھا گیا ہے. ان کو صوبائی حکومت کو چاہیے کہ تمام تر جو خوراک ہے, ان کا جو کھانے پینے کا بندوبست ہے تو سہولیات وہ فراہم کرے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ہماری فوج تو اپنا کردار ادا ہی کر رہی ہے, کیونکہ یہ جتنے بھی چند ہزار کے قریب وہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں, کہ پاکستانی فورسز اور عوام پہ حملہ کرتے ہوئے عوام میں چھپے ہوئے ہیں, ان کو جو ہے وہ ان کا جو خاتمہ ہے وہ ناگزیر اسی وجہ سے نہ صرف باجوڑ بلکہ جہاں پر بھی یہ چھپے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے یہ آپریشن جو ہے وہ لازمی طور پر کیا جائے گا. اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. اس والے سے بڑی واضح اور دو ٹوک جو ہے وہ پالیسی ہے. تو وہ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ باجوڑ کے حوالے سے بھی خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور وہاں پہ جو جرگہ کا کھیلا گیا, اس جرگے کے فیصلوں کو انہوں نے مانا ہی نہیں. جب آپ نہیں مانیں گے تو کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے, اور بھی بہت سے مقامات ہیں, پاکٹس ہیں جہاں پر یہ لوگ رہ رہے ہیں, تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور کیا جا رہا بھی ہے. ایک اور چیز جو ہے وہ اس میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جو بلوچستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ 50 کے قریب جو دہشت گرد ہے, فتنہ الہندوستان, فتنہ الخارج سے تعلق رکھنے والے اور بھارتی پراکسیز کے, وہ جناب ان کو ہلاک کیا گیا گزشتہ 4 سے 5 دنوں میں. یہ بھی بہت بڑی, یہ جتھوں کی صورت میں آتے ہیں, گروہ آتے ہیں وہاں سے, افغانستان سے, اور پاکستان پر آ کر جو حملہ کرتے ہیں. تو ان کو بھی جو ہے وہ ابھی ان کی سیکورٹی فورسز نے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے. تو اس میں ایک اور جو اس حوالے سے ایک اور جو چیز ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ جو بتاتے جائیں, کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ جتنے بھی چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں خبروں کی صورت میں, اس میں پھر یہ ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ پراکسیز ہیں جو بھی ہے, ان کے سہولت کار ہیں, ان کا جو نرم چہرہ ہے یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے یا دوسرے انسانی حقوق کی تنظیمیں, جن کو ان کا دکھ تو یاد آ جاتا ہے, تو لیکن جو ہمارے فورسز کے جوان قربانیاں دیتے ہیں ان کی قربانیاں ان کو بھول جاتی ہیں, اس کا یہ ذکر جو ہے وہ نہیں کرتے. اور ایک اور بڑی کامیابی پاکستان نے حاصل کی ہے, اس کا صحرا بھی جنرل عاصم منیر کے ساتھ جاتا ہے. جو یہ کالعدم جو BLA ہے اور مجید بریگیڈ گروپ ہے, اس کو انہوں نے مجید بریگیڈ جو ہے اس کو دونوں کو انہوں نے دہشت گرد قرار دلایا, امریکہ نے دہشت گرد قرار دیا ہے. اور جو ہے وہ یہ کاروائی جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کا دہشت گردی کے خلاف اس کے جو عزم کا مظہر ہے, اور اس میں دہشت گرد تنظیموں کی نامزدگی انہوں نے کہا بڑی اہم کردار ہے. دفتر خارجہ کا بیان آیا, امریکی وزیر خارجہ نے بیان دیا, پاکستان میں جو امریکی ایمبیسی ہے اس کا بیان سامنے آ گیا. تو یہ بڑی ایک ہو گیا, کیونکہ یہ جو, اور اس سے بھارت جو ہے اس کی دہشت گردی بھی ثابت ہوگی, کیونکہ بھارت ان کی سپورٹ کرتا ہے, بھارت ان کے پیچھے ہے, بھارت ان کی جو ہے وہ یہ دونوں جو BLA گروپ ہے, BLA ہے اور مجید بریگیڈ گروپ ہے, یہ دونوں اس کی پراکسی ہیں. تو اصل میں امریکہ نے ان دونوں دہشت گرد تنظیموں کو دہشت گرد قرار دینے کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ بھارت ہے
اصل میں اس کو دہشت گرد قرار دیا ہے کہ یہ کیونکہ پاکستان نے تمام تر شواہد جو تھے وہ پیش کیے تھے. اس میں سب سے بڑی بات تھی کہ 2024 میں انہوں نے کراچی ایئرپورٹ کے اوپر پھر گوادر خود کا شمل ہے اور 2025 میں جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ اور اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کی تھی. تو انہوں نے امریکی محکمہ وہ ایسے نہیں کرتے کہ امریکی بڑے سیانے ہوتے ہیں, یہ جانچ پڑتال کے بعد ان چیزوں کو جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں. یہ کسی کو دہشت گرد قرار دینا ہو تو ان کے پاس پورے ثبوت ہوتے ہیں, پورے شواہد ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ کاروائی کرتے ہیں. ایسے ہی نہیں کہ ایسے جناب کر دیا اور اس کے بعد ان کو یہ کر دیا. تو یہ میں نے کہا کہ آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ بھی پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اچھی خبر سن لیں کیونکہ یوم کل جو ہے وہ مارکہ حق ہے, پرسوں یوم آزادی ہے, پوری قوم یوم آزادی منا رہی ہے. ہمارے جو یوتھیا بھائی ہیں, انصافی بھائی ہیں, وہ تو یوم آزادی کو بھی یوم احتجاج کے طور پر منانے جا رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور بھی پاکستان کے لیے اچھی خوشخبری ہے, اور وہ اچھی خوشخبری یہ ہے کہ بھارت جو ہے, بھارت سے یہ کہا ہے, وہ عالمی جو سازشی عدالت ہے اس نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ مغربی دریا بہنے دے, اور پاکستان نے اس کا خیر مقدم جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ بھی ایک فیصلہ آ گیا عالمی ثالثی عدالت کا. انہوں نے کہا کہ جو مغربی دریا جو پاکستان کے حصے میں آتے ہیں وہ ان دریاؤں کا جو پانی ہے پاکستان کو وہ ملنا چاہیے, اور بھارت اس کو نہیں روک سکتا. سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بعد عالمی عدالت کا یہ جو عالمی ثالثی عدالت کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے, اور اس کو پاکستان نے بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے. تو یہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ دیکھیے کہ اچھی چیزیں بھی پاکستان کے لیے ہو رہی ہیں, اچھی چیزیں آ رہی ہیں. آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ اور بھی اچھی خبریں جو ہے وہ ملے گی آپ کو. تو ہمیں جو ہے وہ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے کہ اگر آج بھی انہوں نے احتجاج کیا, پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا, واک آؤٹ کیا, باہر آ کر احتجاج کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں پی ٹی آئی والے, اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. لیکن آج بھی اسپیکر نے یہ کہا, سردار ریاض صادق نے, انہوں نے کہا کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل مذاکرات میں ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ آئیے, بیٹھیے, بات چیت کیجئے. اور انہوں نے کہا کہ اور اس کے لیے میں اپنا جو بھی کردار ادا کر سکا, انہوں نے کہا میں وہ کردار ادا کروں گا. یہ بھی انہوں نے پیشکش کی. اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم یہ اعلان کر چکے ہیں, وزیر قانون اعظم ندیر تارڑ پیشکش کر چکے ہیں, وزیر پارلیمانی امور پیشکش کر چکے ہیں. تو آپ تو جواب تو دیجیے. تو وہ جناب جواب دینے کی بجائے قومی اسمبلی کے ایوان سے باہر چلے جاتے ہیں. ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. ہمارا پہلے لیڈر چھوڑو, عمران خان کو جیل سے باہر نکالو, پھر بات ہوگی, پھر بات کریں گے. تو یہ تو نہیں ہوتا. شرائط جب بات چیت ہوتی ہے نا تو وہ شرائط کے ساتھ نہیں ہوتی. شرائط بات چیت جب شروع ہو جاتی ہے تب رکھی جاتی ہے. لیکن بات چیت کو شروع کرنے کے لیے اگر آپ شرائط لگا دیں گے تو پھر جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ گٹولا ہو جاتا ہے. تو اس چیزوں کو جو ہے وہ ان چیزوں کو خاص طور پر ان چیزوں کا خیال, اور میرے خیال میں اسپیکر کی اس پیشکش کا جو ہے نہ صرف خیر مقدم کرنا چاہیے, پی ٹی آئی کو بیٹھنا چاہیے. پارلیمانی کمیٹی قائم ہے, جو اسپیکر نے پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی وہ قائم و دائم ہے, وہ کام کرنا شروع کر دے گی. اگر یہ دونوں فریقین بیٹھ جائیں, جن میں تمام پارلیمانی جماعتوں کے لوگ شامل ہیں, تو کیا حرج ہے کہ آپ بیٹھے ان کے ساتھ مسائل کا. جب آپ کو لیکن پی ٹی آئی یہ بے اختیار ہے, یہ وہ کٹ پتلیاں ہیں. ہم اصل لوگوں سے بات چلتی ہے, وہ اصل لوگ اسٹیبلشمنٹ اور فوج ہے نا جی, اس سے وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے, اور جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے. یہ آپ جب تک ضد اور انا اور ہٹ درمی نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. اس حوالے سے اسپیکر نے مزید کیا کہا تھا, آئیے آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں اور سنا بھی دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. واک آؤٹ کرنے سے میری بات, کل لیڈر آف دا اپوزیشن راہل گاندھی صاحب ہندوستان میں اریسٹ ہوئے, ان کا کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ہوا. لیٹ می کمپلیٹ. دیکھیں واٹ از اے پریولیج. ایک ممبر کا پریولیج یہ ہوتا ہے کہ ان کی پارلیمنٹری ڈیوٹیز, ناؤ میٹنگ سمبڈی میری نظر میں از ناٹ آر پارلیمنٹری ڈیوٹیز, مگر طریقہ ایک اور ہے. طریقہ وہ ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہاں بات کی, لا منسٹر صاحب نے کی, انٹیریئر منسٹر صاحب نے کی, میں نے بھی کی. بیٹھیں, بات کریں گورنمنٹ کے ساتھ. میں فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہوں. ہم نے پہلے بھی فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اس وقت
گورنمنٹ کی طرف سے بریک نہیں ہوئی تھی. آپ بات چیت کریں, ان کو ڈیمانڈ کریں, کہیں کہ جی ہم پروسیڈنگ میں حصہ نہیں لیں گے اگر آپ ہماری ملاقات یا جو بھی. میری بات سن لیں, میری بات. تو اس لیے طریقہ مذاکرات کا یہ جو گرینڈ جرگا مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ گرینڈ جرگا ہے میرا, یہ گرینڈ جرگا اور سینٹ گرینڈ جرگا ہے ہمارا, یہاں پہ بات کریں. جی اسد صاحب.